बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। 24 नवंबर में अभी 5 दिन बाकी हैं, लेकिन इमरान खान की एहतजाज की कॉल का पहला नतीजा आ गया है। पाकिस्तान की हुकूमत, इत्तेहादी और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त परेशान बैठी है। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, हिकमत अमली क्या अपनाई जाए और किस तरह से अवाम के इस एहतजाज को रोका जाए, इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए, इसके ऊपर काम हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी रॉन्ग नंबर्स थे उनको टास्क दे दिया गया कि जाओ जाकर पल पल की जो खबर है हम तक पहुंचाओ। और हमने कल बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक हुई इसका नमूना भी देख लिया कि ये किस लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान का मीडिया इस तरह के बयानियां बना रहा है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को कहा गया कि जाओ जाकर एहतजाज करो और पीछे ये डील कर रहे हैं। एक रिपोर्ट द न्यूज के अंदर शाया हुई और इंसार अब्बासी साहब ने यह क्लेम किया है कि एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता हुआ और 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आओ बैठो, बात करो और हमारा पैगाम इमरान खान तक पहुंचा दो। इसकी टाइमिंग देखिएगा, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। इधर से इस रिपोर्ट का आना, बयानियां बनाना और उधर से अडाला जेल के दरवाजे खोल देना। और मुलाकात कौन कर रहा है? अली अमीन गंडापुर। इस पर भी हम तफसील से बात करते हैं। लेकिन जो क्लेम किया जा रहा है मीडिया पर, इंसार अब्बासी साहब के मुताबिक वो क्या कह रहे हैं कि इब्तदाई राब्ता जो किया गया हाई लेवल पर, यह एक पॉजिटिव साइन था और दोनों फ्रीकैन की जानिब से राब्ता कायम करने वाले अफराद के नाम मौजूद हैं, लेकिन मालूमात इस शर्त पर फराहम की गई कि नाम को खुफिया रखा जाएगा। अब ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या इमरान खान से मुज़ाकरात कर रही है या पाकिस्तान की हुकूमत जो है मुज़ाकरात कर रही है? अच्छा, इसके ऊपर ना इन्होंने बहुत होशियारी के साथ ये जो है ना खेल खेला है कि इस्टेब्लिशमेंट खुद से बात नहीं करेगी, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को आगे करेगी और कोई एक ऐसा नुमाइंदा होगा जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाएगा। आपको और पाकिस्तान में अब तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि अदालतों के कहने पर दरवाजे नहीं खुलते जेल के, और ये दरवाजे जब भी खुलेंगे वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की मर्जी से खुलेंगे। माजी की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, जब हुकूमत ने खुद कहा था कि दरवाजे हमने नहीं खोले, दरवाजे कहीं और से खुले। तो आज दरवाजे हुकूमत ने नहीं खोले बल्कि दरवाजे कहीं और से खुले, लेकिन नुमाइंदा जो है वो अपना पेश कर दिया गया कि ये बात करेगा और वो नुमाइंदा जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत में से इसका इंतखाब किया गया। इसके अंदर जी एक क्लेम ये भी किया गया है कि इस वक्त इन नामों का इंकशाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत बिलखुसूस एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को खुश असलूबी से तय करने की कोशिशों को बेकार कर सकता है। तो इसलिए ये नाम जो है वो बाहर नहीं आएंगे। मैं आपको इसकी एक वजह भी बता देता हूँ। ये खबर ना बहुत ही एहतियात से लिखी गई है और इसमें ऑब्वियसली एक स्ट्रेटजी आपको नजर आती है कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी को हमने किस तरह तोड़ना है। जब आप ये बात करते हैं ना कि खुश असलूबी से तय करने की कोशिशों को बेकार कर देगा, तो आप ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर उन नामों को हमने कौम के सामने रख दिया तो जो एहतजाज का मोमेंटम है लोग तनकीद करेंगे, इन लोगों का बाइकआउट कर दिया जाएगा कि इमरान खान एहतजाज की कॉल देता है। खानदान को आपने पकड़ कर अंदर किया, बुशरा बीबी बाहर आई, उन्होंने अलीमा खान ने पैगाम दिया, तो तुम क्यों इन तमाम मामलात को सबोताज कर रहे हो? तो उसका सोशल बाइकआउट हो जाएगा। इसलिए ये नाम जो है वो जाहिर नहीं किए जा रहे। और अगर आप नाम जाहिर कर देते हैं तो फिर उन लोगों ने डिनाई कर देना है कैटेगोरिकली कि भाईजान हमारी किसी से बात नहीं हो रही। ये अवाम का प्रेशर है और ये इमरान खान की हिकमत अमली थी जिसको काउंटर करने की इस तरह जो है वो कोशिश की जा रही है। ये जो रॉन्ग नंबर्स है ना, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। आपने एहतजाज किए, आप 2 बार इस्लामाबाद पे जाते हैं लेकिन फिर वापस आते हैं, और ये वो रॉन्ग नंबर्स थे जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाए। इसलिए इमरान खान ने खानदान के लोगों को शामिल किया, फैसल चौधरी के अलावा अलीमा खान के जरिए एहतजाज की कॉल दी, जिसमें पार्टी में ऑब्वियसली रिजर्वेशंस थी। जो रॉन्ग नंबर्स थे वो यकीनन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। तो अब इसका तोड़ इन्होंने क्या निकाला है कि हम अपनी वो जो झूठ की दुकान है, जो बयानी है, वो साथ साथ बनाएंगे ताकि जो कॉज है उसे कमज़ोर किया जा सके। और इसके साथ साथ इमरान खान जो डील कर रहे हैं, जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है, ये कौम के सामने हकायक रखे जाएं। फिर इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया कि हुकूमत की अहम शख्सियत मुक्तदर हलकों की को इत्माद में लेगी और अगर मामला मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ते हैं तो पीटीआई अपने मुतालबात पूरे करने की कुछ यकीन दहानियों के एवज 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च को
کی کال جو ہے وہ واپس لے سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جی 3 مطالبات ہیں ایز اے پاکستانی جو ہمیں بتائے گئے۔ پہلا مطالبہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لیا جائے، تمام کارکنوں کی رہائی، اور پھر یہ جو حکومت جو مینڈیٹ چور ہے یہ مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ تو کیا یہ تینوں مطالبات میں سے کوئی ایک مطالبہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ صرف قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اور ایسے وقت میں جب تیاریاں اپنے عروج پر ہیں انہیں سبوتاژ کرنے کی ایک کوشش ہے جو حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر رہی ہے۔ اب دوسری طرف یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ حکومتی شخصیت جس کا انتخاب کیا گیا اس پورے پروسیس کے لیے وہ پیغام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھیجے گی، سر ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ مذاکرات بھی وہی کر رہے ہیں، صرف انتخاب کسی حکومتی شخصیت کا اس لیے کیا گیا کہ یہ جو ہیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آتی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں کہتی ہیں دروازہ کھولو، یہ کھولتے نہیں ہیں۔ عمران خان سے ملاقات کرواؤ تو اس وقت جیل مینول جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے۔ عمران خان کے بچوں سے ملاقات کروائی جائے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ 1980 سے پہلے کا جو ہے وہ قانون ہے اور ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ جیلر کو اٹھا لیا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ملنے جائیں تو دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، 100 دفعہ 144 کے نام پر ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، 45 منٹ انہیں غائب رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو پھر یہ ہیٹ ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ اس کا حل یہ نکال لیا گیا کہ شخصیت ہوگی حکومتی، پیغام ہوگا ہمارا اور ہم استعمال کریں گے اس حکومت کو۔ اس میں نا ایک اور بھی کیچ ہے، حکومت کی کارکردگی۔ سر حکومت اگر پاکستان تحریک انصاف کو انگیج نہیں کر سکی، ان سے بات نہیں کر سکی، تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو غصہ ہے کہ سب کچھ اگر ہم نے کرنا ہے تو پھر بھائی حکومت بھی ہم کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو شہباز شریف کی بار بار ہم کہتے ہیں نا کہ الوداع اور حکومت خطرے میں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں اس وقت سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے اور یہ جو آپشنز رکھے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے کہ ٹھیک ہے ہم ایک قومی حکومت بناتے ہیں، آپ بھی اس حکومت کا حصہ بن جائیں، آپ بھی آئیں، آپ کے جو 80 90 100 جتنی بھی سیٹس ہیں اس میں آپ کا کردار ہوگا، مگر اس احتجاج کی کال کو واپس لے لیا جائے۔ اب یہ احتجاج کی کال واپس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور اگر لی گئی تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن پہلے اس خبر کا ہم پوسٹ مارٹم کر لیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اس بات کا تعین کرے گا جو بے حد اہم ثابت ہوگا کہ دونوں فریق بات چیت کریں گے یا پھر کشیدگی مزید بڑھ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ ایپیکس کمیٹی میں عمران خان، پی ٹی آئی اور پارٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری کشیدگی کا معاملہ اٹھائیں گے۔ اب میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو یہ مینڈیٹ کس نے دیا کہ آپ جائیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں؟ خان صاحب نے یہ مینڈیٹ آپ کو نہیں دیا، انہوں نے فل سٹاپ لگایا، لیکن آپ کس کے کہنے پر یہ تمام بیانات جو ہیں وہ دے رہے ہیں، اور آج کی ملاقات کیا پیغام لے کر گئے یہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کا فیصلہ ہونے کی صورت میں بات چیت پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ہوگی۔ ممکن ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس بات چیت کا حصہ نہ ہو، لیکن پی ٹی آئی سے متعلق معاملات میں حکومتی مذاکرات کاروں کو کسی بھی بات پر منظوری درکار ہوگی۔ سر یہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا، ہمارے سامنے جو شواہد موجود ہیں یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ یہ جیل کبھی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو ہے وہ نہیں کھل سکتی جو آج کھولی گئی ہے۔ پھر یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما عوام میں چاہے کچھ بھی کہیں لیکن جو بات چیت کی صورت میں ان کے مطالبات فوری طور پر حل جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ فی الحال بات چیت کا عمل شروع ہونا ایک بڑی پیش رفت ہوگا اور یہ ایک طرح سے فیس سیونگ دینے کی کوشش کی ہے کہ چلیں عوام کے درمیان اس تاثر کو عام کیا جائے کہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کسی نے رابطہ تو کیا، مذاکرات تو ہوئے۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو ووٹر ہے نا یہ جنونی ہے، یہ کسی علی امین گنڈاپور کو نہیں جانتا، یہ کسی اس جماعت کے اندر جو سیکنڈ ٹیئر ہے جس میں سلمان اکرم راجہ ہو، عمر ایوب ہو، شبلی فراز ہو، جن کے اوپر اپنے اوپر جو ان کے بہت سارے ایلیگیشنز ہیں، عوام ان کو کیسے قبول کرے گی؟ یہ عوام جب بھی نکلے گی نا یہ عمران خان کی کال پر نکلے گی، اور عمران خان کی کال پر عوام تیار بیٹھی ہے، اور عوام کی کال کے حوالے سے جو تیاریاں اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں سے آ رہی ہیں وہ انٹیلیجنس رپورٹس کے اندر جب پیش کی گئی تو جو کرتا دھرتا تھے ان کی جو آنکھیں نا وہ کھلی کی کھلی رہ گئی کہ ہر ضلع پر، ہر لیول کے اوپر، ہر شہر میں، ہر حلقے کے اندر تیاری کی جا رہی ہے۔ عوام سب سے آگے ہے سر، اگر ایم این اے غائب ہے نا، ایم پی اے غائب ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن عوام آپ کو ہر حلقے سے نظر آئے گی۔ میں پاکستان کے تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے حلقے کا ایم این اے ایم پی اے غائب ہوتا ہے نا کوئی بات نہیں، آپ اپنے طور پر عمران خان کی نمائندگی کریں، چونکہ ان تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز نے جو ووٹ حاصل کیا وہ عمران خان کے نام پر حاصل کیا۔
آپ کی سپورٹ عمران خان کی وجہ سے آپ کے ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ تھی، اگر وہ نہیں نکلتا نہ نکلے، لیکن آپ نے عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے 24 کو اسلام آباد ضرور پہنچنا ہے، کیونکہ جو رپورٹس ہیں ان رپورٹس کے اندر جو پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بتایا گیا ہے کہ عوام نکلے گی اور ان کو روکنے کے لیے ہمیں ایک بڑی فورس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اور خبر اسلام آباد سے ویورز یہ ہے کہ دفعہ 144 جس طرح کل لگائی گئی، اب انہوں نے تقریباً 9000 کے قریب لوگ جو ہیں پیراملٹری ایف سی کے جوان ہیں، اس کے علاوہ پولیس اور اس کے جو باقی فگرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، 9000 کے قریب نوجوان انہوں نے مانگ لی ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ جوان اسلام آباد میں تعینات کیے جائیں گے تاکہ کوئی بھی شہر کے اندر چڑھائی نہ کر سکے۔ آپ 9000 کو 90000 بھی کر دیں، جب عوام کا جمع غفیر نکلے گا تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ سامنے کھڑے ہیں کیا وہ اپنوں پر گولی چلائیں گے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم اسلام آباد کی سڑکوں پر کیا دیکھا تھا، فوج کھڑی ہے لیکن اس حصار کو توڑ کر لوگ آگے گئے تو فوج پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے اپنی عوام کے اوپر گولی نہیں چلائی، نہ لاٹھی چلی، لوگوں نے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ سیلفیاں لی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فوجی جو سرحد پہ کھڑا ہو کر اپنی جان کا نذرانہ دے رہا ہے وہ اس ملک کا سرمایہ ہے، وہ اپنی زندگی کو، اس کا خاندان پورے کا پورا، اس کے بچے تک قربانی دیتے ہیں۔ جب کسی شہید کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ گھر پہنچائی جاتی ہے تو یہ قربانی صرف اس کی اکیلے کی نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی، پورے اس خاندان کی قربانی ہے جو اس قوم کے لیے دی جاتی ہے۔ تو یہ احساس تھا لوگوں میں، تو عام فوجی کو اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان سے پیار کا اظہار کیا گیا، ان کے ساتھ سیلفیاں اتاری گئی اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری جنگ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس حکومت کے ساتھ، لہٰذا پیچھے ہٹ جائیں، اور وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ تو آپ جتنی فورس استعمال کریں، پاکستان کی پولیس نے، پاکستان کی بیوروکریسی نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہوں گے یا پھر آج ان جھوٹے خداؤں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی جو سیاست یہ جو چمکا رہے ہیں اس کے اندر ایک حصہ بنیں گے۔ ویورز، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں انتہائی اہم فیصلے کیے جائیں گے، لیکن آج جو سب سے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہے۔ میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کس کے کہنے پر گئے، کیوں گئے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر طاقتوروں نے ان سے رابطہ کیا اور اسی لیے پھر جیل کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اسد کیسر گئے لیکن ان کی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، کہا گیا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو علی امین گنڈا پور کا جو کردار ہے اب یہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے اور اسے آپ نے پازیٹیو نہیں دیکھنا، اسے نیگیٹو طور پر دیکھنا ہے، کیونکہ ادھر احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے صاحب بہادر جو ہیں وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کا پیغام یا حکومت کا پیغام لے کر جیل میں جاتے ہیں اور عمران خان سے بات کرتے ہیں۔ فیصلہ کن یہ ملاقات کیسے ثابت ہوگی اس کا بھی نتیجہ آ گیا ہے۔ تاثر یہ ملا کہ علی امین گنڈا پور یا ان کے دیگر جو لوگ ہیں وہ کچھ شخصیات کے ساتھ رابطے میں آئے، یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، اور انہوں نے آبویسلی اس امر کا اظہار کیا کہ اب ہمارے سامنے کوئی آپشن موجود نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہم احتجاج کو لیڈ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی علی امین گنڈا پور کو جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ جیل میں بیٹھا ہے قیدی نمبر 804، آپ اس سے بات کر لیں، مجھ سے نہ کریں، اور اب تحریک انصاف میں جو پیٹرن ہے بیانات کا اس پر غور کریں۔ تو شیخ وقاص اکرم نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ نے اس احتجاج کو روکنا ہے تو قیدی نمبر 804 سے رابطہ کریں۔ پارٹی میں علی محمد خان نے بھی کہا کہ اس احتجاج کو صرف قیدی نمبر 804 ہی روک سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک انصاف کے اندر لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے یا تحریک انصاف کے لوگ خود رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھئی احتجاج کرو گے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کرنا پڑے گا۔ کیوں کرو گے؟ قیدی نمبر 804 کا حکم ہے، روک دو۔ پھر آگے سے حکم آتا ہے، جواب آتا ہے کہ سر یہ حکم اب نہیں رکے گا کیونکہ اس وقت عمران خان ڈائریکٹ پاکستان کی عوام کے رابطے میں آ گئے ہیں اور یہ عوام عمران خان سے رابطے میں آ گئی ہے۔ ہم جو ایک چینل بنے ہوئے تھے جو مینیپولیٹ کرتے تھے چیزوں کو، اب وہ نہیں ہوگا، اب عمران خان اور عوام جانے اور عوام جانے اور عمران خان جانے، اور اب آپ اس کال کو نہیں روک سکتے۔ اسی لیے آج ہنگامی طور پر جیل کے دروازے کھولے گئے اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اندر گئے اور انہوں نے یہ ملاقات کی۔ دیکھیں جی، جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ فیصلہ کن دن یہ کیسے ثابت ہوگا، موبلائزیشن ایک بڑے لیول پر ہو چکی ہے۔ بشرا بی بی نے مکمل کنٹرول اس وقت، یہ پازیٹیو میں بات کر رہا ہوں، پارٹی کے اندر ان تمام جتنے بھی رانگ نمبرز ہیں ان کو عمران خان کا پیغام دے کر کنٹرول کر لیا ہے، اور اس وقت ان لوگوں کے لیے پینک ہے، یہ حکومت کے لیے پینک ہے، یہ پینک موڈ میں جا چکے ہیں، یہ تحریک انصاف کے لیے پینک نہیں ہے۔ آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر فیصل وارڈا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہمیشہ سے سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے امریکہ پر کھلی تنقید کی ہے۔ اب کہاں گئی وہ حکومت
کہاں گئے وہ شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے کہ جناب ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہاں گئے آپ کے وزیر دفاع خواجہ آصف کہ ہم وینٹیلیٹر پر رہیں، ہماری معیشت جو ہے وہ ایک دن بھی نہیں چل سکتی، اگر امریکہ نے وینٹیلیٹر بند کر دیا تو ہماری موت ہے؟ خواجہ صاحب ہمت کریں، بولیں فیصل واڈا کے خلاف۔ کہاں ہیں وہ تمام جو اس وقت ڈیموکریسی کے چیمپئن بنے ہوئے تھے اور عمران خان پر تنقید کرتے تھے؟ آئیں اور قوم کو جواب دیں، کیونکہ اب آپ کا گریبان پکڑا جائے گا اور پاکستان کی عوام 24 نومبر کے احتجاج کے ذریعے آپ کا گریبان پکڑنے جا رہی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بریکنگ نیوز دیتے ہیں، مذاکرات کی اصل میں کہانی کیا ہے؟ علی امین گنڈا پور جیل میں کس کا پیغام لے کر گئے اور انہوں نے عمران خان سے کن لائنز کے اوپر ڈائریکشن جو ہے وہ لی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 24 نومبر کا اعلان کیا گیا تو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کمیٹی بنا رہا ہوں جس کے پاس یہ پاور ہوگی کہ مذاکرات کرنے اور مل کر آپ فیصلہ کریں گے اور اس کے علاوہ کسی سے بات نہیں ہوگی، یعنی کسی فرد واحد کے پاس اختیار نہیں ہوگا، اس کمیٹی کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے بات کریں۔ خان صاحب اس سے پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے، اس سے پہلے کسی سے ہم بات نہیں کریں گے، یعنی یہ حکومت کے پاس مینڈیٹ موجود نہیں ہے۔ اب پیغام یہ آ گیا جی کہ اگر، چونکہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر دوسری طرف سے رابطہ کیا جاتا ہے تو ہم نے کن لائنز کے اوپر مذاکرات کرنے ہیں؟ اچھا، مجھے حیرانگی اس بات پر بھی ہے کہ اگر دوسری طرف سے رابطہ کیا گیا ہے اور یہ پیغام لے کر گئے، خان صاحب نے تو پہلے ہی اپنے 3 مطالبات رکھ دی ہیں، تو آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ دوبارہ سے جیل کے دروازے کھلوائیں اور جا کر عمران خان سے بات کریں؟ اب اس خبر میں یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے مینڈیٹ جو اس کمیٹی کو دیا تھا، گرین سگنل دے دیا ہے کہ آپ جو ہمارے مطالبات ہیں اس کے اوپر بات کریں۔ اچھا، مجھے لگتا ہی ہے کہ یہ جو خالد یوسف چودھری صاحب کے ذریعے جو خبر باہر آ رہی ہے، جنہوں نے بات کی ہے، کہیں نہ کہیں کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ مطالبات جی تینوں بڑے سمپل سے ہیں، حکومت کے سامنے ہیں، اس کا اعلان کیا گیا، متعدد دفعہ بتایا گیا کہ مینڈیٹ کو واپس کرو، 26ویں یعنی ترمیم کو واپس لو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رہنمائی کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو اس موقع پر یہ خبر جو ہے ایک طرح سے خالد یوسف کے ذریعے لانچ کروائی گئی، جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ویورز اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ ہی ہوگا نا، جب انہوں نے کہا ہوگا کہ سر ہماری تو بات نہیں مان رہے خان صاحب، آپ ایک دفعہ جیل کے دروازے کھولے، ہم جا کر بناتے ہیں۔ تو جیل کے دروازے کھول دیے گئے، اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ یہ مطالبات پہلے سے قوم کو بتا دیے گئے تھے، اب یہ کون سے مطالبات کی رہنمائی لینے کے لیے گئے کہ کن لائنز کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ ویورز، فیصل واڈا صاحب کی جو گفتگو ہے یہ میں آپ کے سامنے 4 اس کے پوائنٹس ہیں، میں رکھ دیتا ہوں، اور انہوں نے امریکہ کے اوپر یعنی اپنے ماسٹرز کے اوپر کس طرح کھلی اور ننگی تنقید کی ہے، اور کیا فیصل واڈا پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان میں طاقتور حلقوں کو اس حکم سے بچا سکیں گے جو امریکہ سے کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ ہر ماہ سیاست بدل رہی ہے، ہر دن سیاست کا ایک ڈیفرنٹ دن ہوتا ہے، آخری کال ایک ڈرامہ ہوگا اور عمران خان کے پاس یہ آخری آپشن ہے، یہ انہوں نے بات کی۔ اب میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ فیصل واڈا کا ٹیلی ویژن پر آ کر بیٹھنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ عمران خان نے انکار کر دیا ہے۔ آپ بے شک خالد یوسف چودھری کو لانچ کریں، جس مرضی کو لانچ کریں کہ عمران خان نے مطالبات جو ہیں وہ بتا دیے، مطالبات پہلے ہی بتائے ہوئے ہیں، اگر آپ مانتے ہیں تو آ جائیں، اور اگر نہیں مانتے تو پھر 24 نومبر کو یہ احتجاج ہوگا۔ تو فیصل واڈا کا اس ملاقات کے بعد آنا، ایپیکس کمیٹی سے پہلے آنا، اس بات کا اعلان ہے کہ عمران خان ان کے مطالبات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مداخلت بیرون ملک سے ہو رہی ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، یو ایس آ گیا، کانگریس آ گئی، سب کو جس وقت چیمپئنز بنے ہوئے ڈیموکریسی کے، انہیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں یاد نہیں ہے، انہیں جو کچھ غزہ کے اندر ہوا یہ کیوں یاد نہیں ہے۔ انہوں نے پھر ایک اور ایگزامپل بھی دی کہ آپ صدام حسین کو اپنا دوست سمجھتے تھے، اور پھر آپ نے دنیا کو کہا کہ یہاں پہ جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن موجود ہیں، اور پھر اسی دوست کو آپ نے دشمن میں کنورٹ کر دیا۔ آپ افغانستان سے بھاگے، آپ نے اپنا وہ اسلحہ جس کے اوپر پابندی ہے وہ افغانستان کے حوالے کیا، یہاں سے بھاگ گئے، اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ ہمیں آ کر درس دیتے ہیں کہ مداخلت جو ہے وہ ہم کریں گے، تو پاکستان کے اندرونی معاملات میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ پہلے آپ مداخلت کرتے ہیں، اور یہ کلپ کو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے بھی رکھوں، اور اس وقت میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ میں نے اسے ٹویٹ بھی کیا کہ پہلے امریکہ نے ان کی حکومت گرانے کے لیے مداخلت کی، تو فیصل واڈا نے کیا یہ تسلیم کر لیا کہ حکومت عمران خان کی امریکہ نے جو ہے وہ گرائی،
اور ان کے اس کلپ کے اندر یہ بات جو ہے بڑی واضح ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے معاملے میں آپ باہر نہیں آئے اور عافیہ صدیقی کے معاملے میں آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے, کشمیر کے معاملے میں آپ کی کوئی پالیسی نہیں. یہ دکیا نیوسی باتیں آپ کرنا بند کریں. انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہی کہ آپ سپر پاور نہیں ہیں بلکہ آپ زیرو پاور ہیں. یہ امریکہ کو کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. ڈائریکٹ تو نہیں کہہ رہی, انڈائریکٹ انہوں نے امریکہ کو زیرو پاور کہہ دیا ہے. اور امریکہ کا کیا اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا؟ اگر رانا ثناءاللہ کی گفتگو کے اوپر ریئیکشن آ سکتا ہے اور پیغام اس کو اسیس کیا جا سکتا ہے, تو پھر فیصل وارڈا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ اگر بول رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ضرور جو ہے ایک ریئیکشن آئے گا. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میں بزدل نہیں ہوں, میں ٹرمپ کا حامی ہوں, آپ اپنا کام کریں اور میں اپنا کام کروں گا. یعنی فیصل وارڈا نے ٹرمپ کی تعریف بھی کی ہے ساتھ ساتھ. اور ایک جو چیز بڑی میرے لیے تعجب تو نہیں تھا, لیکن یہ انڈائریکٹ ایک تھریٹ امریکہ کو دیا گیا ہے پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے نا بھائی, اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. ایک طرف ہمارے چین ہے, بھارت ہے, اور پھر اگر اس خطے کے اندر آپ نے آپریٹ کرنا ہے نا تو پھر آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی. اور ہمارے اوپر عمران خان کو لے کر دباؤ ڈالنے کی کوشش مت کیجیے گا, اور اگر آپ نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر اس کے نتائج ہوں گے. پھر آپ نے ہمارے سے گلہ نہیں کرنا. دیکھیں جی, اگر جو چائنا ہے وہ چیف منسٹر کی بات کا برا مان سکتا ہے کہ یہاں پر لوگ مرنا کوئی نئی بات نہیں ہے اور لوگ مرتے رہتے ہیں, تو اگر فیصل وارڈا ایسی باتیں کریں گے تو کیا اس کا ریئیکشن نہیں آئے گا؟ امریکہ کیا ناراضگی کا اظہار نہیں کرے گا؟ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بات کرے اور جو امریکی حکام اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ اس کو غور سے نہیں سنیں گے؟ اس کا پیغام جو ہے وہ وائر نہیں کیا جائے گا امریکہ میں کہ جناب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, فیصل وارڈا جو ان کا نمائندہ ہے وہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے اب پاکستان کی حکومت تیار نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ علی امین گنڈا پور کیوں گئے؟ سر آپ بتائیں نا کیوں گئے. اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت کے کہنے پر گئے تو نہیں سر, یہ آپ کے آقاؤں نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھلا اور اندر گئے, اور آپ کا آ کر اس طرح چیخنا, بولنا, امریکی کانگریس کو پکارنا, ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکی دینا, اس موجودہ حکومت کو دھمکی دینا, یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ عمران خان نے انکار کر دیا ہے اور وہ آپ کی بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. آپ جتنی مرضی خبریں لانچ کرائیں, خالد یوسف چودھری علی امین گنڈا پور کو ہدایت جاری کی. کیا سر ہدایت جاری کی؟ ہدایات صرف ایک ہی ہیں کہ 24 نومبر کو احتجاج ہوگا, 3 مطالبات ہیں, مانتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ دھرنا دے گی. پھر وہ ایک اور بھی بات کرتے ہیں کہ مجھے اپنی ریلیونس بنائیں, یعنی پاکستان کو اپنی ریلیونس بنائیں, ہم حاضر ہیں آپ کے لیے ہر قسم کا کام کرنے کے لیے, لیکن ہمیں اپنی نیوسنس مت بنائیے گا. یہ مت کہیے گا کہ عمران خان کو رہا کرو, اور اگر آپ نے یہ بات کہی تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. یو ایس چیمپئن بنا ہوا ہے جو ڈیموکریسی کا, افغانستان کو چھوڑ کر بھاگ گیا. اگر کوئی دہشت گرد, یہ سب کچھ جو ہے ڈرامے بازی کی جا رہی ہے اور عمران خان کو جیل میں ڈال کر سب کو مرات مل رہی ہیں. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے جی, جیل میں کس نے ڈالا یہ بھی بتا دیں. تو یہ جملہ اس پورے سیٹ اپ کو بے نقاب کر رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کر سب کو مرات مل رہی ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان جیل میں جائے گا, تم ہمارے ساتھ رہنا, ہم جب تمہیں کہیں تم نے لبیک کہنا ہے, جب تمہیں ہم کہیں پاکستان کی عوام کو گمراہ کرو. تو سر یہ جو بات تھی نا کہ عوام اور پاکستان تحریک انصاف کا جو رابطہ ہے وہ ان لوگوں نے خراب کیا. اب عمران خان اور پاکستان کی عوام ڈائریکٹ رابطے میں آ گئی ہیں. تو یہی تکلیف ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو لانچ کر کے اس تعلق کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا ایم این اے ایم پی اے نہ جائے, آپ نے ضرور جانا ہے. اگر کوئی آپ کو نہیں نکالتا, آپ کو کسی کال کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے ایم این اے اور ایم پی اے کی, چونکہ عمران خان نے کال دی ہے اور اب آپ نے ضرور جانا ہے. ویورز, ایک اور بھی فرسٹریشن کا انہوں نے ذکر کیا, بھٹو کی پھانسی کا ذکر کیا, نواز شریف کا ذکر کیا کہ آپ کیوں خاموش تھے, بے نظیر کو شہید کیا گیا آپ کیوں خاموش تھے. سر نواز شریف کی حکومت گری اور نواز شریف کو نکالنے والا بھی امریکہ تھا, یہ بھی قوم کو ضرور بتاتے ہیں. بے نظیر کی شہادت پر وہ شاید خاموش ہوں, لیکن آپ کے ملک کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا, جائے وقوع کو جو ٹینکرز ہیں پہنچائے گئے, کس نے دھویا, یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں. حقیقت سے پوری جو ہے نا وہ پردہ اٹھائیں نا, آدھی بات مت کریں. پھر جو ایک اور چیز ہے کہ برادر ملک دور نہیں ہے, پوزیشن خطے کی جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے لیفٹ رائٹ جو ہیں وہ لوگوں سے بات کریں گے, رشیا سے ہم بات کریں گے. جب پاکستان رشیا جاتا ہے تو آپ کال کرتے ہیں کہ بھاگو یہاں سے, دوپہر کا کھانا جو ہے پاکستان جا کر کھانا, اور نہیں تو پھر کیا ہوگا.
تو آج آپ کہتے ہیں کہ ہم رشیا سے بھی بات کریں گے, ہم چین سے بھی بات کریں گے. سر یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے, یہ حکومت نہیں ہے. یہ اقتدار کو کس طرح اپنے قبضے میں رکھنا ہے اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اس پوری ایکسرسائز کے اندر کتنے وی لاگز ہوں گے, کتنا پاکستان کی حکومت کا پیسہ انرجی صرف کی جاتی ہے, کہاں ہے ترقی کا راستہ؟ کم از کم ترقی کا راستہ ہی بتا دو یار, اگر چلنا نہیں ہے. ہمیں تو وہ راستہ بھی بتایا نہیں جاتا. میں اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا جو انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہی کہ امریکہ میں اس وقت یعنی جب وہ چیف نہیں بنے تھے تو کون کیا پیغام دے رہا تھا, چونکہ اس وقت وہاں پر جنرل جو باجوہ صاحب ہیں وہ موجود تھے اور انہوں نے اعلان کیا تھا. وہ حالات کیا تھے وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. ویورز, یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ جہاں پر تحریک انصاف بھرپور کوششیں کر رہی ہے, کراچی سے کتنے لوگ آئیں گے یہ بھی تیاریاں ہو رہی ہیں متحرک کرنے کے لیے. لوگ جو ہیں اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں. بنائی سے میدان عمل تو لوگ سڑکوں پر جا کر لوگوں کے گھروں میں دروازے کھٹکھٹا کر یہ پیغام عمران خان کا گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں. آپ کو ویورز آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے بہت سارے میسیجز مجھے پچھلے 3 دنوں میں یعنی ہزاروں کی تعداد میں کاؤنٹلیس میسیجز ہیں. میرا فون جو ہے نا وہ مکمل جو ہے وہ ایک طرح سے چوک ہو گیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے پیغامات سنتا نہیں ہوں, میں آپ کے پیغامات جو ہیں سارے سن رہا ہوں. ان کو رپلائی جو ہے میں پروگرام میں انشاءاللہ کروں گا. اور کوشش یہ کریں کہ اپنا آڈیو اور ویڈیو پیغام بھیجیں پروگرام کے حوالے سے. جو آپ کا سوال ہے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے اس کا ہم آپ کو جواب دیں تاکہ یہ ایکسرسائز مزید جو ہے بہتری کی طرف جا سکے, اس کا کوئی فائدہ ہو. آپ کے بہت سارے سلام کے پیغامات ملے ہیں. وعلیکم السلام. میں سب کو انڈیویجولی وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتا, تو تمام دوستوں کو وعلیکم السلام. اور کوشش کریں کہ مدعے پر آئیں, سوال کریں تاکہ ہم اسے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کر سکیں اور یہ سلسلہ بند نہ ہونے پائے. اور کوشش یہ بھی کریں کہ جو پیغام ہے وہ مختصر ہو. اور اگر آپ ٹی وی پر سکرین پر نہیں آنا چاہتے کوئی بات نہیں, آپ کی ہم آڈیو چلا دیں گے. پھر سے اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.